खुदावंद यस्सु मसीह के मुकद्दस, मुबारक और मेहरबान नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब ने, हमारे प्रिंसिपल साहिब ने जो है वो ऐलान किया कि सब शेयर करें जो लाइव हमारे ये टीचिंग सेशंस चलते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं भी ये शेयर कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं और मैं जब शेयर करने लगा हूँ तो मुझे अपनी ही तस्वीर नज़र आ रही है, और ये जी मैंने भी शेयर कर दिया है। पिछले लेक्चर में हमने ज़बूर नंबर 23 पर गौर किया था, जो कि एक ना सिर्फ मशहूर बल्कि मशहूर तरीन ज़बूर है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। लेकिन जब हम पंजाबी ज़ुबान में ज़बूर गाते हैं तो आप जो लाइव देख रहे हैं ऑनलाइन, या जो लोग यहाँ जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, जो क्लास में हैं वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जब हम पंजाबी ज़ुबान में ज़बूर गाते हैं तो आपके ख्याल में कौन सा ज़बूर है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है? हाथ ऊपर करना। जवाब गलत भी हो कोई बात नहीं। जी भाई, 136 क्या है वो? अच्छा, एक भाई ने कहा जी 136 है, शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। जी पीछे जो बहन ने हाथ ऊपर किया था जी, इन्होंने कहा रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। इस ज़बूर का क्या नंबर है? ज़बूर नंबर 24। पीछे जिन लोगों ने हाथ खड़े किए उनमें से कितने बहन के साथ मुत्फिक हैं कि ज़बूर नंबर 24 रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है? मैं भी आपसे मुत्फिक होने का एजाज़ हासिल करता हूँ। मेरे ख्याल में भी बिल्कुल भाई ने भी ठीक कहा, ज़बूर नंबर 136 भी एक बहुत मशहूर ज़बूर है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़बूर नंबर 24 पंजाबी ज़बूरों में रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ये पंजाबी ज़ुबान में गाए जाने वाले मज़ामीर में से मकबूल तरीन मज़मूर है। इसलिए आज हम उर्दू बाइबल में इसी ज़बूर का तफसीरी मुतालिया करेंगे। मेरे साथ खोलें अहद कदीम यानी पुराना अहदनामा, और उसमें से ज़बूर की किताब, मज़ामीर की किताब, ज़बूर नंबर 24 और आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 10 आयात पर मुश्तमिल ये मज़मूर है। आप जहाँ जहाँ हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वहीं बैठे हुए जो यहाँ क्लास में हैं, हम सब मिलकर ये ज़बूर पढ़ेंगे। जब मैं 3 बोलूँगा तो हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। 1 2 3 लिखा है, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है,
جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا۔ ہاں، اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت، یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے۔ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 24 داؤد کا مزمور ہے۔ اس زبور کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے، اور اس خیال میں بہت زیادہ وزن ہے، کہ داؤد نے یہ زبور تب لکھا جب وہ عہد کے صندوق کو یروشلم شہر میں لایا۔ آئیں اس تاریخی واقعے کو جاننے کے لیے سموئیل کی دوسری کتاب، دوسرا سموئیل باب نمبر 6 اور آیت نمبر 1 تا 5 پڑھیں۔ دوسرا سموئیل 6 باب اور آیت نمبر 1 تا 5 لکھا ہے، اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے، جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خداوند کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو ابیناداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے، اور وہ اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خداوند کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا، اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، پربت اور دف اور خنجری اور جھانجھ خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 12، اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ تب داؤد گیا اور خداوند کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر یعنی یروشلم میں خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے
ناچنے لگا اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے یعنی نعرے لگاتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ سو یہ واقعہ ہے جب داؤد اپنے ساتھ اسرائیلی مردوں کو لے کر شہر یروشلیم میں داخل ہوتا ہے اور عہد کا صندوق خداوند خدا کے شہر یروشلیم میں لاتا ہے، جس کو داؤد کا شہر بھی یہاں کہا گیا۔ اس موقع پر داؤد پھر یہ زبور لکھتا ہے کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ 10 آیات پر مشتمل یہ زبور 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 5 ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کون خداوند کہ خداوند زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے۔ میں فرق ترتیب آپ کو بتاؤں گا، تھوڑی کریکشن کر لیں۔ زبور کا جو پہلا حصہ ہے وہ پہلی 2 آیات پر مشتمل ہے، جن میں یہوہ کو خالق اور فاتح حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھر زبور کا دوسرا حصہ آیات 3 تا 6 پر مشتمل ہے، جن میں یہ سوال پوچھا گیا ہے اور پھر جواب بھی دیا گیا ہے کہ کون خداوند کے پہاڑ پر چڑھ سکتا ہے اور اس کے مقدس مقام یعنی اس کی حضوری میں اس کی عبادت کی جگہ داخل ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا حصہ اس زبور کا آیات 7 تا 10 پر مشتمل ہے، جن میں یہوہ خدا کو جلال کا بادشاہ پیش کیا گیا ہے، قوی، قادر، جنگ میں زور آور اور لشکروں کا خداوند پیش کیا گیا ہے۔ آئیے اب ہم ان تینوں حصوں پر ترتیب وار غور کرتے ہیں۔ اس زبور کے بائی دا وے لکھے جانے کے بعد جب داؤد نے اسے لکھا، اس وقت جب وہ عہد کے صندوق کو یروشلیم میں لائے، 2 سموئیل 6 باب میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد پھر یہ زبور باقاعدگی سے قوم اسرائیل کی عبادتوں میں گایا جانے لگا، اور یہ زبور جو ہے ہیکل میں عبادت کے دوران خاص طور پر جب اسرائیلی لوگوں نے یہوہ خدا کی فتح، حاکمیت اور بادشاہت کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ اس زبور کو گاتے۔ پھر داؤد اور اس کے ساتھیوں کی مانند جب کبھی وہ یہوہ خدا کی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے ہیکل میں داخل ہوتے، تب بھی وہ یہ زبور گاتے۔ اگر آپ کو
یاد ہو یا آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو ایسے چرچز سے تعلق رکھتے ہیں جن میں پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار منایا جاتا ہے، تو کھجوروں کا اتوار بھی ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دن خداوند یسوع مسیح یروشلم شہر میں بطور بادشاہ داخل ہوا، اور ایک ہجوم تھا، ایک بھیڑ تھی جو نعرے لگا کر اسے ویلکم کہہ رہی تھی۔ سو آج جب ہم کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں اور کلیسیائیں کھجور کی ڈالیاں لے کر جلوس نکالتی ہیں، تو تب بھی زیادہ تر کلیسیائیں یہی زبور گاتی ہیں کہ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ سو یہ جو روایت ہے یہ یہودی قوم سے چلی آ رہی ہے کہ جب ہم خدا کے بادشاہ ہونے کا اعلان کریں اور اس کے بادشاہ ہونے کی خوشی میں ہم للکاریں اور نعرے لگائیں، تو زبور 24 ہے جسے ہم اس کی تعریف میں گائیں۔ سو یہ زبور جو ہے، یہودی لوگ بھی یہوہ خدا کی شہنشاہت کا جشن منانے اور اقرار کرنے اور اعلان کرنے کے لیے گاتے، اور وہ پھر جو ہے داؤد کے زمانے کے بعد وہ جلوس کی شکل میں ہیکل میں خدا کے مقدس میں داخل ہوتے۔ یاد رکھیں داؤد کے زمانے میں ابھی ہیکل نہیں بنی تھی، وہ عہد کے صندوق کو یروشلم میں لایا تھا، لیکن اس وقت تک کبھی ہیکل نہیں تھی۔ ہیکل اس کے بیٹے سلیمان نے اس کے بعد بنائی۔ سو یہوہ خدا جو بادشاہ ہے، ہیکل کے تعلق سے اس لیے یہ زبور جڑا کیونکہ یہودی الہیات میں، جوئش تھیولوجی اور فلسفی میں، ہیکل جو ٹیمپل ہے، اس کا جو پاک ترین مقام ہوتا تھا، جہاں خدا کی حضوری ہوتی تھی، جہاں عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، یہودی لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ اس جگہ پر خداوند خدا یہوہ کا جو بادشاہ ہے اس کی حضوری کا تخت یہاں لگتا ہے۔ سو وہ ہیکل کو یہوہ خدا کا محل بھی قرار دیتے تھے کہ جیسے دنیا کے بادشاہ محلوں میں رہتے ہیں، اسرائیل کا بادشاہ یہوہ خداوند ہیکل میں رہتا ہے۔ اس کی ہیکل اس کی حضوری کا محل ہے۔ اب آتے ہیں ہم متن کی تفسیر کی طرف۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ Are you with me؟ ہاتھ ہلا کر دکھائیں۔ اچھا جی، اب لکھا ہے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ داؤد زبور نویس یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہوہ خدا اس زمین کا کریٹر اور سسٹینر ہے۔ کریٹر کا مطلب ہے خالق، پیدا کرنے والا، اور سسٹینر کا مطلب ہے قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا۔ ہمارا خدا یہوہ وہ اس زمین کو خلق کرنے والا، بنانے والا، اور پھر اسے آج تک قائم رکھنے والا خدا ہے۔ دلچسپی کی بات ہے
کہ عبرانی زبان میں یہ جو پہلی لائن ہے کہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، اس کا آغاز یہوہ سے ہوتا ہے کہ زمین اور اس کی معموری یہوہ ہی کی ہے۔ عبرانی میں کچھ یوں ہے کہ یہوہ کی ہی زمین اور اس کی معموری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمین کی تخلیق اور اس زمین کا وجود اور اس زمین کا قیام ہے ہی یہوہ خدا کے سبب سے۔ اگر وہ فیصلہ نہ کرتا، حکم نہ دیتا، تو اس مادی زمین اور دنیا کا نہ تو وجود ہوتا نہ قیام ہوتا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانی زبان میں اور یہودی تاریخ میں زبور 24 کی یہ پہلی آیت کہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، یہ ایک نعرہ بھی ہے، صرف بیان نہیں ہے بلکہ نعرہ بھی ہے۔ جیسے نئے عہد میں ہم کہتے ہیں یسوع خداوند ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تو اسی صرف بیان نہیں دیندے بلکہ یہ کہنا کہ یسوع خداوند ہے، کیا خیال ہے پاسٹر منور صاحب، یہ ایک للکار ہوتی ہے، یہ ایک اعلان ہوتا ہے، یہ ایک نعرہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع خداوند ہے، یعنی وہ آقا اور مالک ہے، موت آقا اور مالک نہیں ہے، انسان آقا اور مالک نہیں ہے، ظالم انسانی حکمران آقا اور مالک نہیں ہے، حکومتیں، بادشاہتیں اور اختیار رکھنے والی تنظیمیں اور طاقتیں آقا اور مالک نہیں ہیں، یسوع آقا اور مالک ہے۔ ایسے ہی جب زبور نویس پہلی آیت میں یہ فرماتا ہے کہ زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی، تو زبور نویس میری بہنوں اور بھائیوں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہوہ خدا اس زمین کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اسے پیدا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔ قوم اسرائیل کے ارد گرد بسنے والی بت پرست قوموں کے دیوتا اس زمین کے خالق، مالک اور اسے قائم رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہوہ خدا وہ خدا ہے جو خالق، مالک اور رازق ہے، اور آج میری اور آپ کی زندگی کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہمارے حالات کیسے ہی دشوار کیوں نہ ہوں وہی ہمیں قائم بھی رکھے گا۔ ہیلیلویا۔ دوسری آیت میں پھر بیان کیا گیا ہے کہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور سیلابوں پر اسے قائم کیا۔ سمندروں کے لیے عبرانی لفظ ہے یمیم، اور سیلابوں کے لیے جو یہاں لفظ ہے دیگر تراجم میں زیادہ جو ہے مضبوط ترجمہ ہے، اور دریاؤں پر اسے قائم کیا۔ He founded it upon the seas and established it upon the rivers. کہ خدا نے زمین کو
زمین کی بنیاد سمندروں پر رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا۔ کچھ لوگ جو بائبل پر تنقید کرتے ہیں وہ اس تعلق سے غلطی کرتے ہیں کہ شاید یہاں آیت نمبر 2 میں زبور نویس ایک سائنٹیفک سٹیٹمنٹ، ایک سائنسی بیان دے رہا ہے کہ زمین کیسے بنی۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس کے مصنفین کا اصرار اس بات پر کم ہے کہ زمین اور آسمان کیسے بنے، ان کا اصرار اس بات پر زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے۔ بہت دفعہ لوگ غلطی کرتے ہیں اور وہ بائبل میں سے سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بائبل مقدس سائنس کی کتاب نہیں ہے، بائبل مقدس سائنس کی کتاب نہیں بلکہ زندہ خدا یہوہ کو جاننے والی، اس کا علم بخشنے والی کتاب ہے، جس کی بنائی ہوئی وسیع کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنسدان تحقیق کرتے اور کھوج لگاتے ہیں۔ یہاں جب لکھا ہے کہ خدا نے سمندروں پر زمین کی بنیاد رکھی اور سیلابوں یعنی دریاؤں پر اسے قائم کیا، تو جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اینشنٹ نیئر ایسٹ، قدیم مشرق کے قریب میں اسرائیل کے ارد گرد جو قومیں بستی تھیں وہ 2 دیوتاؤں کو مانتی تھیں۔ ایک وہ سمندر کو دیوتا مانتے تھے، اسے وہ کہتے تھے کہ پرنس سی، سمندر کا شہزادہ، عبرانی میں ہے یام۔ دوسرا وہ دریا کو دیوتا مانتے تھے اور اس کو وہ انگلش میں کہتے تھے جج ریور، کہ دریا جو ہے وہ جج ہے، منصف ہے، عادل ہے، اور جو سمندر ہے وہ پرنس ہے، وہ شہزادہ ہے۔ اور دریاؤں کے لیے لفظ ہے نہار۔ اور کنانیوں کی جو داستانیں تھیں ان میں پھر یہ تعلیم پائی جاتی تھی کہ بال دیوتا نے، جو طوفان کا دیوتا ہے، اس نے سمندر پر اور دریا پر فتح پالی۔ ایسے تاریخی ماحول میں زبور نویس بتاتا ہے کہ دراصل یہ اسرائیل کا خدا یہوہ ہے جو سمندروں پر اور دریاؤں پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، اور جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ اس کا واحد خالق ہے۔ ہیلیلویا۔ پہلی 2 آیات یہوہ خدا کے تخلیقی اختیار اور اس کی قدرت کو بیان کرتی ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا وہ خدا میری اور آپ کی ہر ایک کی زندگی کا شخصی طور پر بھی خالق ہے، اور آپ زندگی میں جس بھی صورتحال میں ہیں اس نے آپ کو خلق کیا اور وہ قائم بھی
رکھے گا اس پر توکل رکھیے، اس پر بھروسہ کیجیے۔ اب آتے ہیں زبور کا دوسرا حصہ جو آیات 3 تا 6 پر مشتمل ہے۔ آیات 3 تا 6، آیات 1 تا 2 اور آیات 7 تا 10 کے بیچ میں ایک لحاظ سے ایک وقفہ ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے موضوع تبدیل ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آیات 1 تا 2 اور آیات 7 تا 10 دو بریڈز ہیں، اور یہ بریڈ کے بیچ میں ایک اور شے ہے، یعنی آیات 3 تا 6 they are sandwiched between verses 1 and 2 and verses 7 and 10۔ ان آیات میں زبور نویس کا زور اس بات پر ہے کہ وہ یہوہ خدا جس کے کردار کو وہ بیان کر رہا ہے، اس کے عبادت گزاروں، اس کے پرستاروں کا کردار اپنے خدا یہوہ جیسا ہے۔ جیسا فتح مند خالق بادشاہ یہوہ اپنے کردار میں اور اپنی ذات میں صاف اور پاک ہے، ویسے ہی اس کی عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ ان آیات میں جو ہے زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ وہ خدا جس نے اس زمین کا نظام بنایا ہے، سب چیزوں کو تخلیق، تشکیل اور ترتیب دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری شخصی زندگیاں بھی اس کے کردار کے مطابق ترتیب اور تشکیل پائیں۔ صرف دنیا ہی خدا کے بنائے ہوئے انتظام اور نظام کے مطابق نہ چلے زمین جو ہے، بلکہ انسان بھی، خاص طور پر وہ جو اس کے پرستار ہیں، جو اس کے عابدین ہیں۔ اس تعلق سے پھر ایک ریٹوریکل کویسچن، ایک بیانیہ سوال پوچھا جاتا ہے آیت نمبر 3 میں۔ آیت نمبر 3 میں سوال ہے، تفتیش ہے۔ آیت نمبر 4 میں اس سوال کا جواب یا شرائط بیان کی گئی ہیں، اور آیت نمبر 5 میں وعدہ بیان کیا گیا ہے یہوہ خدا کے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ آیت 3 میں سوال یہ ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ یہ ہے سوال۔ اس کا جواب یا پہاڑ پر چڑھنے اور مقدس مقام پر کھڑا ہونے کی جو شرائط ہیں وہ ہمیں آیت 4 میں ملتی ہیں۔ اس میں 2 باتیں مثبت ہیں کہ وہ 2 کام اس شخص کے ہوں، اور 2 باتیں منفی ہیں کہ 2 کام اس شخص کے نہ ہوں۔ مثبت کیا ہے کہ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ خداوند کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، یعنی اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جہاں عہد کا صندوق رکھا جا رہا ہے داؤد کے زمانے میں، شرط یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف ہوں اور آپ کا دل پاک ہو۔ اور اگر ہم 2 سموئیل 6 باب میں جائیں تو وہاں عزا جو تھا اس نے عہد کے صندوق کو چھو لیا اور وہ مر گیا، کیونکہ خدا کی عدالت اس پر ظاہر ہوئی۔
اچھا اب یہاں جو لکھا ہے نا جس کے ہاتھ صاف ہوں، یہ مطلب اے نہیں کہ جڑا ڈٹول دے نال اپنے ہاتھ دھو کے آیا ہے یا سیف گارڈ دے نال۔ ہاتھ صاف ہونے سے مراد ہے کہ جس نے بددیانتی نہ کی ہو، جس کی زندگی میں جو ہے انٹیگریٹی ہو، دیانت داری ہو، لکھا ہے اور جس کا دل پاک ہو، جس کا دل خدا کے ساتھ مخلص ہو۔ یہ دو باتیں ہیں جو مثبت طور پر ہونی چاہیے، یس، اور پھر دو باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا، بطالت، گھمنڈ، جھوٹ، جس نے گھمنڈ اور جھوٹ پر اپنا دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ مکر سے قسم کھانے سے مراد ہے جھوٹی قسم کھانا۔ یہ چاروں باتیں مل کر کہ جس کے ہاتھ صاف ہوں، جس کا دل پاک ہو، جس نے بطالت یعنی گھمنڈ پر دل نہ لگایا ہو، مکر سے قسم نہ کھائی ہو، جھوٹی قسم نہ کھائی ہو، ان چاروں باتوں کو اگر ہم ایک لفظ میں بیان کریں تو اس سے مراد ہے خدا کے حضور دیانت داری والی زندگی، a life of integrity۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پرفیکٹ لائف، کامل زندگی، کامل ذات خدا کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان سچے اور خالص دل کے ساتھ خدا کے حضور آ جائے۔ بعض لوگ اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں تب ہی آ سکتے ہیں جب ہم مکمل طور پر پاک، بے عیب، بے داغ اور بے گناہ ہوں۔ جے تسی اے معیار مقرر کر دو نا تے پھر کوئی بھی خدا دی حضوری چ نہیں آ سکتا۔ پھر اتوار نو گرجے تے ہفتے نو یہودی عبادت خانے، سیناگوگ سب بند۔ یہاں زبور نویس یہ نہیں مطالبہ کر رہا کہ تم کامل ہو جاؤ خدا کے حضور۔ وہ خدا کے حضور کامل ہونے کا نہیں، وہ خدا کے حضور مخلص اور وفادار اور دیانت دار ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آر یو ود می؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگلی ہی آیت میں وہ بتا دیتا ہے کہ جو ان شرائط کو پورا کرے گا کہ کیسے خدا کے پہاڑ پر چڑھا جائے، جو آیت نمبر 4 کے مطابق زندگی گزارے گا، لکھا ہے وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے گا، ہاں اپنے نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت۔ صداقت کے لیے عبرانی لفظ ہے صدقہ، صدقہ، جس کا ترجمہ ہے راست بازی، رائچسنس، کہ جو صاف ہاتھوں اور پاک دل یعنی خلوص دل سے خدا کے پاس آ جائیں گے تو انہیں خداوند کی طرف سے، نجات دینے والے خدا کی طرف سے صداقت یعنی راست بازی ملے گی۔ یعنی کہ وہ اپنی عبادت اور اپنی نیکی کی وجہ سے خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہریں گے، بلکہ نجات دینے والا، مخلصی دینے والا خدا اپنے فضل سے
ان کے ایمان اور ان کی فروتنی کے جواب میں ان کو راست باز ٹھہرائے گا۔ خداوند انہیں راست بازی بخشے گا، خداوند انہیں صداقت بخشے گا، خداوند انہیں صادق قرار دے گا۔ اور لکھا ہے نجات دینے والا خداوند۔ سو میں بات یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں میری بہنوں بھائیوں کہ اس زبور کے مطابق خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے ہمیں کامل ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں سچے دل سے اس پر ایمان رکھنے اور اس کے حضور دیانت دار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم شفافیت سے، دیانت سے، خلوص سے اس کے حضور جھک جائیں گے، فروتن ہو جائیں گے، تے او پھر اپنے فضل دے نال سانو ساڈے سارے گناہاں تو پاک کر کے یسوع مسیح دے کفارے او دے خون دے وسیلے راست باز تے بے عیب تے بے داغ تے خدا دی حضوری چ مقبول ٹھہرا دے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں جدوں گناہ چھڈاں گا نا تو پھر چرچ آنا شروع کراں گا۔ کئی کہتے ہیں میں اجے اپنے آپ تے کم کرن ڈئی ہاں۔ تو ساری زندگی بھی اپنے آپ تے کم کردا رہ، تو راست باز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بھائی آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آؤ اور یہوہ خدا کے حضور سچے اور حلیم اور مخلص دل کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک جاؤ، وہ اپنے فضل سے اسی لمحے آپ کو مفت راست بازی اور صداقت بخش دے گا۔ نئے عہد میں ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ یہ صداقت اور یہ نجات جس کا ذکر داؤد بادشاہ یہاں کرتا ہے، یہ ہمیں ہمارے عظیم بادشاہ زندہ خدا کی طرف سے یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے مفت ملتی ہے۔ سو خداوند ہے جو صداقت بخشے گا۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ کچھ سمجھ آ رہی گل دی؟ جو نہیں بھی آ رہی تو میں نہیں سمجھا سکنا۔ اچھا جی، اس تو اگے خدا دا پاک روح تانوں گائیڈ کر سکتا۔ اچھا، پھر آیت نمبر 6 میں لکھا ہے یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے، یہی تیرے دیدار کے خواہاں ہیں، یعنی یعقوب۔ داؤد قوم اسرائیل سے کہتا ہے کہ اے یعقوب، اے اسرائیل، بلکہ وہ یعقوب کے بارے میں، وہ دونوں سے مخاطب ہے، یہوہ خدا سے بھی مخاطب ہے اور قوم اسرائیل سے بھی۔ وہ خدا سے کہتا ہے کہ اے یہوہ خدا، قوم اسرائیل، یہی لوگ تیرے طالب ہیں، تجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تیری تلاش کر رہے ہیں، اور یہی تیرے دیدار کے، یعنی تجھے دیکھنے کے، تجھ سے ملنے کے آرزو مند ہیں۔ سو اگر شرط یہ ہوتی کہ پہلے اخلاقی طور پر کامل اور ہر طرح کے گناہ سے پاک بنو، تو پھر یہ یہاں نہ لکھا ہوتا کہ یہی اس کے طالبوں کی پشت ہے۔ خدا ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اس کے طالب ہوں، ہم اس کی تلاش کریں، ہم اس کو ڈھونڈیں، ہم اس کے قدموں میں آ جائیں، اس کے چرنوں میں آ جائیں، اس کے حضور جھک جائیں۔ پاک، کامل، بے عیب اور راست باز وہ خود ہی بنا دے گا۔ چرچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چرچ جو ہے یہ مقدسین، یہ کلب آف سینٹس نہیں ہے، یہ مقدسین کا کوئی کلب نہیں ہے، یہ
بیماروں کا، روحانی بیماروں کا ہسپتال ہے۔ ہسپتال میں بیمار لوگ جاتے ہیں نا تو وہاں سے شفا پا کر آتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم خداوند کی حضوری میں اور اس کی کلیسیا میں روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بادشاہ یہوہ کے طالب ہو جاتے ہیں، تو وہ خود ہی پھر ہمیں بحال اور شفا یاب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ آیات 7 تا 10۔ بائی دا وے یہاں جو لفظ لکھے نا تیرے دیدار کے خواہاں، عبرانی میں اس کا مطلب ہے تیرے چہرے کے آرزو مند، تیرے چہرے کے خواہش مند۔ اور چہرہ خدا سے ملاقات کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سے ملنے جائیں اور آپ ان کا چہرہ فیس ٹو فیس انہیں نہ دیکھ سکیں تو آپ کو لگے گا آپ کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کس سے مل رہے ہیں۔ ایسے ہی جب لکھا ہے نا کہ تیرے دیدار، یعنی تیرے دیدار کے خواہاں، یعنی تیرے چہرے کے کو دیکھنے کے آرزو مند، تو اس سے مراد ہے یہوہ خدا بادشاہ سے ملنے کے خواہش مند۔ اور اس کا راستہ ہے، اس کا ذریعہ ہے اس کو تلاش کرنا۔ پھر آیات 7 تا 10 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طور سے یہوہ خدا جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ لکھا ہے اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو۔ اس زمانے میں جب آپ شہروں میں داخل ہوتے تھے نا تو بڑے بڑے پھاٹک ہوتے تھے، بڑے بڑے گیٹس ہوتے تھے، دروازے ہوتے تھے۔ آپ اگر آج بھی اولڈ سٹی لاہور میں جائیں، پرانے شہر لاہور میں جائیں تو وہاں آپ کو وہ ملیں گے۔ اور لکھا ہے کہ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، یعنی لاہور شہر کے کتنے 12 دروازے کہتے ہیں، 12 نا، 12 دروازے ہیں وہاں۔ پھر ایک جگہ ہے جس کو 12 دری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قدیم زمانے میں بھی شہروں کے دروازے ہوتے تھے۔ تو جب وہ عہد کے صندوق کو لے کر یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں تو داؤد فرماتا ہے کہ او گیٹس، اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو۔ وہ علامتی زبان استعمال کر رہا ہے، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ۔ کیوں اونچے ہو جاؤ؟ لکھا ہے اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ That the King of glory may come in. That the King of glory may come in. یہاں پر جب پھاٹکوں کو پکارا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سر بلند کریں، ابدی دروازوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، تو یہاں داؤد جو بڑے بڑے پھاٹک دروازے ہوتے تھے وہاں پر دربان کھڑے ہوتے تھے۔ انگلش میں دربان کو ہم گیٹ کیپر کہتے ہیں، آج کے زمانے میں زیادہ تر چوکیداری کہہ دیتے ہیں نا۔ تو وہ دربانوں سے کہہ رہا ہے کہ گیٹ کھول دو، دروازے کھول دو، ہم عہد کے صندوق کو جو قوم اسرائیل کے درمیان یہوہ خدا کی حضوری کا نشان اور مرکز ہے، ہم اس کو لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ خدا جو ہے یہوہ، یہ جلال کا بادشاہ ہے، یہ کنگ آف گلوری ہے۔ یہاں جلال کا بادشاہ سے مراد ہے شہنشاہ اور حکمران۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاہی حکمران، کسی بہت بڑی سلطنت کا آقا، کسی شہنشاہت کا مالک۔ اور یہوہ خدا جو شاہی حکمران ہے
جو جلال کا بادشاہ ہے، جو شان و شوکت والا حکمران ہے، اودی بادشاہی کسے ایک ملک یا قوم تک نہیں، بلکہ وہ پوری کائنات کا شہنشاہ، حکمران اور بادشاہ ہے۔ اور وہ جلال کا یعنی شان و شوکت والا، حشمت والا، اختیار والا، قدرت والا اور الہی حضوری والا بادشاہ ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں وہ بیان کرتا ہے یہ جلال کا بادشاہ کون ہے، کہ زمین و آسمان پر شان سے حکمرانی کرنے والا یہ شہنشاہ، یہ شاہی حکمران کون ہے، یعنی اس کی خوبیاں، اس کی صفات کیا ہیں۔ آیت 8 میں اس کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 ہے وہ قوی ہے، آیت 8 میں۔ نمبر 2 ہے وہ قادر ہے، اور نمبر 3 ہے وہ جنگ میں زوراور ہے۔ ہیلیلویا، سب بولیں قوی، بولیں یہوہ قوی ہے، یہوہ قادر ہے، یہوہ جنگ میں زوراور ہے۔ اس کا جنگ میں زور آور ہونا اس لیے ہے کہ وہ قوی یعنی قوت رکھتا ہے، اور وہ قادر یعنی قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو بیان ہے کہ خداوند جو جنگ میں زوراور ہے، خداوند سے مراد ہے یہوہ جو جنگ میں زوراور ہے۔ کچھ اسکالرز اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ خداوند جو جنگ کا ہیرو ہے، خداوند جو جنگ کا ہیرو ہے۔ اور ہیرو کسی بھی کہانی میں یا ڈرامے میں یا فلم میں آخر میں ہیرو کیا کرتا ہے؟ وہ جیت جاتا ہے، وہ فتح پا جاتا ہے۔ سو نکتہ یہ ہے کہ جب لکھا ہے نا کہ خداوند یعنی یہوہ جو جنگ میں زوراور ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خداوند یہوہ چاہے قوم اسرائیل کی جنگیں ہوں یا ہماری زندگی کی شخصی، خاندانی یا خدمتی جنگیں، وہ ان میں فتح بخشتا ہے، وہ فتح مند ہے، وہ فتح پاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو فتح دیتا ہے۔ سو یہ جو بات ہے اہم ہے۔ اچھا، آیت نمبر 9 میں آیت نمبر 7 کو دہرایا گیا ہے کہ اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، یعنی اے دربانوں گیٹس کھول دو، دروازے پھاٹک کھول دو۔ جلال کا بادشاہ داخل ہو رہا ہے، اور جلال کا بادشاہ کیسے داخل ہو رہا تھا؟ داؤد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ عہد کے صندوق کے ذریعے سے، جو اس کی حضوری کا نشان اور مرکز اور مسکن تھا۔ اور آیت نمبر 10 میں پھر دوبارہ یہ سوال ہے، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ اور اس دفعہ جواب یہ ہے کہ جلال کا یہ بادشاہ لشکروں کا خداوند ہے۔ یہاں پر لشکروں کا یہوہ ہے۔ اس سے مراد عام طور پر 2 تفاسیر کی جاتی ہیں۔ پہلی تفسیر جو میرے خیال میں زیادہ مضبوط خیال ہے وہ ہے فوجی رتھوں کا خداوند۔
کہ فوجیوں کے جو رتھ گھوڑوں یا ہاتھیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہوہ خدا ان پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین کے نزدیک لشکروں سے مراد ہے فرشتے، کہ وہ فرشتوں کے لشکروں کا خداوند ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ساڈا خدا یہوہ فوجاں دا بھی مالک ہے تے فرشتیاں دا بھی مالک ہے۔ سانو دوہاں تفسیراں چوں کسے ایک دا چناؤ کرن دی ضرورت نہیں۔ سو جب آپ آیت 8 اور آپ آیت 10 کا ذرا موازنہ کریں تو آیت 8 کی جو دوسری لائن ہے اس میں لکھا ہے خداوند جو قوی اور قادر ہے، اور آیت 10 کی دوسری لائن میں ہے کہ وہ خداوند جو قوی اور قادر ہے یہوہ، وہ خداوند لشکروں کا خداوند ہے، وہ تمام رتھوں اور فوجوں کا لیڈر ہے، وہ فاتح جنگجو اور شاہی حکمران ہے۔ اور پھر جب آپ آیت 8 کی جو آخری لائن ہے خداوند جو جنگ میں زور آور ہے، جس سے ہم نے دیکھا اس کا مطلب ہے یہوہ جو جنگ میں فتح مند ہے، تو آیت 10 کی آخری لائن میں اس کے بارے میں ہے کہ وہی جلال کا بادشاہ ہے، وہی کنگ آف گلوری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ 5 خوبیاں ہیں جو ٹوٹل آیات ہمیں 8 اور 10 میں ملتی ہیں۔ نمبر 1 قوی، نمبر 2 قادر، نمبر 3 جنگ میں زور آور، نمبر 10 لشکروں کا خداوند، نمبر 4 لشکروں کا خداوند، اور نمبر 5 جلال کا بادشاہ۔ ایکچولی آیات 7 تا 10 میں یہوہ خدا کی یہ 5 خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ ہن اے ذرا گل غور نہ سمجھے ہو تو اس تو بعد میں لیکچر ختم کرنے لگا۔ اینشنٹ نیئر ایسٹ میں، ایسٹرن ریلیجنز میں، قدیم مشرق کے قریب کے مذاہب میں، ان علاقوں میں جہاں اس دور کے اسرائیلی لوگ آباد تھے، ان کے ارد گرد جو قومیں تھیں اور جو مذاہب تھے، ان میں ہر شخص کا اپنا ذاتی ایک دیوتا ہوتا تھا، ایک اپنا خدا ہوتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ ہر علاقے کا ایک سرپرست دیوتا یعنی خدا ہوتا تھا۔ پھر اس کے علاوہ فطرت کے خدا دیوتا ہوتے تھے کہ بارش کا دیوتا جی یہ جناب زرخیزی کا دیوتا، یہ سمندر کا دیوتا، یہ دریا کا دیوتا، یہ طوفان کا دیوتا۔ زبور 24 ہمیں یہ بتا رہا ہے میرے بھائیوں کے بہنوں کہ اسرائیل کا خدا، بائبل کا خدا، واحد خدا ان سب باتوں کا اکیلا ہی خدا ہے۔ وہ بارش کا بھی خدا ہے، وہ طوفان کا بھی خدا ہے، وہ سمندر کا بھی خدا ہے، وہ دریا کا بھی خدا ہے، وہ زرخیزی کا بھی خدا ہے، وہ انسانوں کا بھی خدا ہے، وہ فرشتوں کا بھی خدا ہے، وہ تمام مخلوقات کا واحد خدا ہے، اور وہ تمام مخلوقات کی پرستش اور عبادت کا واحد حقدار ہے۔ آئیں اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اور یہ جلال کا بادشاہ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس دنیا میں مجسم ہو کر آ گیا مسیح کی صورت میں۔ میرے ساتھ کھولیں
यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 1 और आयत नंबर हम पढ़ेंगे 14 से। यूहन्ना 1:14 लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा क्या देखा? जलाल देखा, जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो जलाल का ये बादशाह यीशु मसीह की सूरत में मुजस्सम होकर दुनिया में आ गया। पाक तस्लीस के दूसरे रुकन मुजस्सम कलाम इब्ने खुदा यीशु मसीह ने खुदा बाप यहोवा के जलाल को हम पर जाहिर कर दिया, और आज हम यीशु मसीह के वसीले से खुदा को जान पाते हैं, जलाल के बादशाह को जान पाते हैं। उसका जलाल हमें मसीह के वसीले से मिलता है। और ये जलाल कैसा है? आयत 16-18 में लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा का ये जलाल यीशु मसीह में खुदा के फजल और सच्चाई के जरिए से यीशु मसीह के वसीले से हम पर जाहिर हुआ। सो अगर आज आप चाहते हैं कि आपके हाथ खुदावंद की हजूरी में साफ हो जाएं, आपका दिल उसकी हजूरी में पाक ठहरा दिया जाए, और आप जलाल के बादशाह यहोवा खुदा को, जो कवि है, जो कादिर है, जो जंग में जोरावर यानी फतहमंद है, और जो लश्करों यानी फौजों और फरिश्तों का खुदा है, आप उसको जान जाएं, आप उसकी कुर्बत और नजदीकी में आ जाएं, तो इसका कलामे मुकद्दस बाइबल की रोशनी में वाहिद तरीका ये है कि यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप यहोवा की परस्तिश कीजिए, उसकी इबादत कीजिए दाऊद की मानिंद। क्योंकि जैसे ज़बूर 24 में लिखा है ना कि ये तेरे तालिबों की पुश्त है, तो यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में लिखा है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। आए यस्सु के नाम में खुदा के रूह पाक के वसीले से यहोवा खुदा बादशाह की परस्तिश करने वाले बन जाएं। वो हमारे हाथ साफ, हमारे दिल पाक और हमारी जिंदगी की जंगों में हमें फतह बख्श देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।